Assalamu alaikum viewers. This is lecture number 5 of positive psychology. You would have remembered that in the previous lecture we talked about classification and measures of strengths. यानी human strengths को आप कैसे measure कर सकते हैं. लेक्चर के बिल्कुल आगाज में हमने ये बात की थी कि categorization and diagnosis of mental illness actually was the work which was started many years before. हमें जो इसकी पहली इंडिकेशन मिलती है that is around 2600 BC when Egyptian people were able to recognize hysteria and melancholia. और उसके अलावा वो बहुत से mental disorders जो हैं उनमें तमीज़ कर सकते थे, उनमें differentiation कर सकते थे. इसके बरक्स हम देखते हैं कि हमें ह्यूमन बीइंग्स की पॉजिटिव स्ट्रेंथ्स को, वर्च्यूज को कैटेगराइज करने का कोई तरीका दस्तयाब नहीं है. देयर इजंट एनी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ कैटेगराइजिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ्स एंड वर्च्यूज. लेकिन पिछले कुछ सालों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1998 से पॉजिटिव साइकोलॉजी पर काम शुरू हुआ, एंड सेलिगमैन वाज द पर्सन हु डिड अ लॉट ऑफ वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी. अब जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें कोई ऑर्गेनाइज्ड कैटेगराइजेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ्स नहीं मिलता. जिस तरह से अगर आप साइकोपैथोलॉजी पर नजर डालें तो देयर आर वेरी सिस्टमैटिक वर्ल्ड वाइज यूज्ड मेजर्स. आप फेमिलियर होंगे और पिछले लेक्चर में भी उनका थॉरली हमने जिक्र किया था. ICD-10 और DSM-4, इनसे आप मेंटल डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज कर सकते हैं, एंड दे आर यूज्ड वर्ल्ड वाइड. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर एक साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ किसी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज करता है, तो किसी और मुल्क में बैठा हुआ एक मेंटल हेल्थ फिजिशियन जो है विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली. अब बात हो रही थी ह्यूमन स्ट्रेंथ्स की. तो ह्यूमन स्ट्रेंथ्स का एज सच कोई इस तरह का क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन पीपल हैव अटेम्प्टेड टू कैटेगराइज ह्यूमन वर्च्यूज. और इस सिलसिले में हमने 3 पर्टिकुलर सिस्टम्स का जिक्र किया था. द फर्स्ट वाज डेवलप्ड बाय गैलप ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें द पर्सन हु वर्कड ऑन दैट वाज डोनाल्ड क्लिफ्टन, और उसने अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर स्ट्रेंथ्स एक्सप्लोरर और स्ट्रेंथ्स फाइंडर के नाम से कुछ मेजर्स बनाए थे. इसके बारे में हमने तफसीली जिक्र किया था कि स्ट्रेंथ्स फाइंडर क्या है. स्ट्रेंथ फाइंडर की जब बात हो रही थी तो हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि ये बनाया कैसे गया. These are actually semi-structured interviews, or they conducted those interviews with people from different sectors of life. Students were included in them, business organization people were included in them, और उसके अलावा जो थे वो poets और literary people were also in the sample. अब वो semi-structured interviews जो थे वो conduct किए गए, और उसके बाद जो था देखा गया कि जो लोग अपने fields में successful हैं उनमें कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स पाई जाती हैं. और इस तरह से उन्होंने 500 स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया, एंड देन दे रिड्यूस्ड देम इनटू 34 थीम्स. और वो 34 थीम्स जो हैं दे हैव एक्चुअली 180 पेयर्स ऑफ आइटम्स, और वो आप सॉल्व करते हैं, उनको अटेम्प्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो आपकी जो 5 सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स हैं उनके बारे में पता चलता है. वैसे तो हमें 34 थीम्स के बारे में पता चलता है कि कौन कौन सी थीम्स जो हैं वो इस शख्स के अंदर, जिसने वो फिल किया है, उसके अंदर प्रीडोमिनेंट हैं. एंड देन द मेन एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मेजर इज दैट वी आर एबल टू नो अबाउट द 5 सिग्नेचर थीम्स. सिग्नेचर थीम्स वो हैं जिनमें इंसान को प्रायोरिटी हासिल होती है बाकी स्ट्रेंथ्स पर. और उसका फायदा ये है कि ऑन वन हैंड पीपल वुड नो व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, दूसरी तरफ ये होगा कि दे विल बी एबल टू बिल्ड ऑन दोज स्ट्रेंथ्स, यानी वो काम कर सकेंगे कि अपनी वो स्ट्रेंथ्स जो हैं जो उनमें प्रीडोमिनेंट हैं, व्हिच आई नेम्ड एज सिग्नेचर स्ट्रेंथ्स, उन पर काम कर सकेंगे और उनको फर्दर जो है वो फ्लरिश कर सकेंगे. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि दिस मेजर हैज बीन फाउंड रिलायबल, कंसिस्टेंट एंड वैलिड इन अ नंबर ऑफ स्टडीज, एंड सब्सिक्वेंटली इट वाज एडमिनिस्टर्ड टू 2 मिलियन पीपल. और डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स में हमें जो है वो इसकी इंडिकेशन जो है वो नजर आती है. अब ये जो बात हो रही थी स्ट्रेंथ फाइंडर की, इसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि फिर 10 to 14 ईयर्स ऑफ एज के लिए एक अलग बनाया गया इंस्ट्रूमेंट, और उसका नाम था स्ट्रेंथ एक्सप्लोरर, और उसमें 198 आइटम्स थे.
اس کے بعد ہم نے ایک اور میئر کے بارے میں بات شروع کی تھی اینڈ دیٹ واز کالڈ ویلیوز ان ایکشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ ویلیوز اگر کسی شخص کی پتہ چل جائیں تو اس کا پریکٹیکل لائف میں کیا فائدہ ہے. سو دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ویلیوز ان ایکشن اینڈ دیٹ واز کنسٹرکٹیڈ بائی پیٹرسن اینڈ سیلیگمین. The basic idea under the construction of this particular measure was that they wanted to make a measure for measuring positive strengths of human beings which will be comparable to DSM-4. اور it is exactly opposite of DSM-4 کیونکہ یہ human values کو, strengths کو اور virtues کو identify کرتا ہے. اور اس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اگلے لیکچر میں اس کو elaborate کریں گے. So today we will start with the same instrument which is called values in action. اس کے بارے میں پچھلے لیکچر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ it has actually a number of values اور ان values کو پھر further جو ہے وہ 6 virtues میں تقسیم کر دیا گیا ہے. یا یہ کہہ لیں کہ جب ہم ایک ٹیکنیک ہے اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک جس کو فیکٹر انالیسس کہتے ہیں, اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس بہت سارے آئٹمس ہوتے ہیں تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریڈیوس کر دیں سو دیٹ پیپل آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیم پراپرلی. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک فیکٹر کے اندر سملر آئٹمس آ جاتے ہیں. اب اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ آپ بہت سارے آئٹمس رکھ لیں اینڈ دے آر میجرنگ دا سیم تھنگ. تو وچ ایور آئٹمس آر میجرنگ دا سیم تھنگ دے آر کیٹیگرائزڈ ان ون فیکٹر. تو یہ فیکٹر انالیسس اس طرح سے کام کرتا ہے. So the purpose of telling about factor analysis was that a number of strengths are then according to factor analysis statistical review they were further categorized into یا reduced into 6 virtues. اب یہ جو 6 virtues ہیں وہ کیا ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاتی ہوں. So let's see that slide which has a title of VIA strengths, the really big 24. The really big 24 کیا ہیں؟ The really big 24 are strengths. Strengths جو ہیں ان کی 6 virtues ہیں اور مختلف strengths جو ہیں وہ ایک virtue میں fall کرے گی. اب یہ جو 6 virtues کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ 24 strengths کی بات کر رہے ہیں تو 24 strengths are measured actually by 210 items. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 10 آئٹمس جو ہیں وہ ایک اسٹرینتھ میں آپ کو فل کرنے ہوں گے. اور اب پھر بات کرتے ہیں کہ یہ اسٹرینگس کیا کیا ہیں, ورچوز کیا ہیں اور ان سے مراد کیا ہے. نمبر 1 از وزڈم اینڈ نالج. سو دیز اسٹرینگس آر انکلوڈیڈ ان دس پرٹیکولر ڈائمینشن وچ آر ریلیٹڈ ود ایکوزیشن آف نالج. کون کون سی اسٹرینگس ہیں ہیومن بینگس میں جو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اف دے وانٹ ٹو اٹین نالج. تو وہ ساری اسٹرینگس جو ہیں اس پرٹیکولر ورچو میں فیکٹر انالیسس کے ذریعے دے ڈیٹرمنڈ کہ یہ اس کیٹیگری میں فٹ ہوتی ہیں. ایک اور بات میں یہاں کرتی جاؤں جس کا میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک پہلا کوشچن پیٹرسن اور سیلیگمین کے نزدیک امپورٹنٹ تھا کہ واٹ از ایکچولی ورچو. ورچو کیا چیز ہے؟ کیا سارے لوگ اس چیز پر متفق ہو جائیں گے کہ یہ ورچو ہی ہے اینڈ دس از اے گڈ کوالٹی آف ہیومن بینگس؟ کیونکہ یہ بھی بڑا مشکل ہے. دا ویلیوز آر چینجڈ اکارڈنگ ٹو ٹائمز اینڈ فرام کلچر ٹو کلچر. تو انہوں نے 10 کرائٹیریا جو تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے وچ وڈ ڈٹرمن ویدر اے پرٹیکولر پازیٹیو کوالٹی ول بی کالڈ اے ورچو اور اسٹرینتھ اور ناٹ. آپ کو مثال کے طور پر کچھ کرائٹیرین بتاتی ہوں. فار ایگزامپل ون آف دیم واز دیٹ از مورلی ویلیوڈ. جو چیز جو بیہیویئر مورلی ویلیو کیا جاتا ہے ایک سوسائٹی میں وہ ایک ورچو ہے. اور ایک اور مثال دیتی ہوں. 10 کرائٹیریا کی بات کی ہے تو ایک اور کرائٹیرین کی مثال دیتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ دیٹ ورچو شوڈ ناٹ ڈیمینش ادر پیپل. ایک شخص کا اپنا پازیٹیو ٹریٹ جو ہے وہ اس کے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اٹ کوڈ انڈرمائن ادر پیپل. کسی طریقے سے باقی لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو ڈیمینش نہیں کرتا. سو دس واز اندر کرائٹیرین. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ 10 کرائٹیریا ور ڈٹرمنڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اے ورچو اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ جو ورچوز ہیں وہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. واٹ از دا پرسپیکٹو آف ڈفرنٹ پیپل ہو بلانگ ٹو ڈفرنٹ سیکٹرز آف لائف. فار ایگزامپل ریلیجیس تھنکرس,
ٹیچرز. اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کامن فوک لور ہے کسی کنٹری کی, کسی سوسائٹی کی, اس میں اس کا کیا مقام ہے, اور ان سب کو بنیاد بنا کر پھر وہ ورچیو کے بارے میں ڈیسیژن کیا جائے گا. سو دین دے وڈ آئیڈینٹیفائی کہ یس دس از کنسیڈرڈ اے ورچیو بائی majority of the people in this particular society. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ جنرلائز بھی کیا جا سکے تو ورلڈ وائڈ جو ہے اس ورچیو کا کیا مقام ہے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 6 ورچیوز. پہلی تھی wisdom and knowledge, and that is related with acquisition of knowledge. The second one, look at the slide, is courage. Courage کیا ہے؟ courage کا تو ایک separate chapter ہے جو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے, لیکن آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے کہ courage, ہمت کیا چیز ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ when there is internal or external threat or challenge, then we are able to face that. This is called courage. تو ایسی اسٹرینگس جو ہیومن بینگس کی کریج کو میئر کر سکیں, دے وڈ فال ان دس پرٹیکولر کیٹیگری. دا تھرڈ ون از ہیومینٹی اور لو. ہیومینٹی اینڈ لو از ریلیٹڈ ود انٹرپرسنل ریلیشن شپس. وٹ یو فیل فار ہیومن بینگس, آپ کی ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کیسی ہے. تو بہت ساری جو اسٹرینگس ہیں وہ اس پرٹیکولر ڈائمینشن میں فال کرتی ہیں. فورتھ ون از جسٹس. Justice is very essential for a healthy community life. یعنی ایک healthy community life کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی ہو. ایک پہلے کسی اور کورس کو پڑھاتے ہوئے میں نے ایک مثال دی تھی, اور جسٹس کے نام پر مجھے پھر وہ مثال یاد آ رہی ہے کہ کسی نے پوچھا چرچل سے, who was British Prime Minister during World Wars, تو یہ پوچھا کہ کیا ہم جنگ جیت جائیں گے. تو اس نے کہا کہ اگر لوگوں کو جسٹس پرووائڈ کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں تو ہم جنگ جیت جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ جنگ جیتنے کا دار و مدار بھی لوگوں کو انصاف کی فراہمی پر ہے. سو اٹ از ریئلی اسینشیل فار دا سافٹ اینڈ اسموتھ رننگ آف اے کمیونٹی, ہیلدی کمیونٹی لائف. دا نیکسٹ ورچیو از ٹیمپرنس, that you restrain yourself from excess of behavior. Excess کس چیز میں ہو سکتا ہے؟ We can be very arrogant, we are rude to people, تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. So this is related with those dimensions, those strengths which are related with control of excess behavior which is in the wrong direction. So humility جو ہے وہ is a good strength that would fall in this particular category. The last one is transcendence. Transcendence کا مطلب یہ ہے کہ you flourish, you acquire the peak experiences, you discover the meaning of your life. اور یہ good sense of humor کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا سا لنک بنتا ہے. Then spirituality اور religiosity کے ساتھ بھی اس کا لنک بنتا ہے. When people are able to find the meaning and purpose of their life and they reach to their peak experiences. So this was about 6 virtues that are included in values in action measure of measuring positive strengths. تھوڑی سی بات اور اسی انسٹرومنٹ کے بارے میں کرتے ہیں. اس کی کچھ اور ڈائمینشنس کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ ہم نے جب ڈونلڈ کلفٹن کی اسٹرینتھ فائنڈر کو ڈسکس کیا تھا تو اس کی ہم نے ڈفرینٹ سائیکومیٹرک پراپرٹیز بھی دیکھی تھی. سو لیٹس سی another slide. VIA, which is Values Action Inventory of Strengths, is reliable for identifying strengths in adults. یہ بیسیکلی adults کے لیے بنی ہے. اس کا جو children version ہے وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. Another thing is there are gender and ethnic differences when people attempt this particular measure. As far as gender differences are concerned, Peterson and Seligman found out that women were higher in one particular strength. اب میں آپ پر تھوڑی دیر کے لیے بات چھوڑتی ہوں کہ آپ ڈیسائیڈ کریں according to gender roles or expectations from men and women in society, اور ان کے جنرل ٹریٹس کی بنیاد پر کہ آپ کے خیال میں فیمیلز جو ہیں وہ کس پرٹیکولر اسٹرینتھ میں ہائی ہوں گی. ابھی آپ سے 6 ورچوز کا ذکر کیا تھا, پتہ نہیں آپ کو یاد ہیں کہ نہیں. بہرحال anyway, women were found to be higher on humanity and love dimension. So this is quite consistent with the
gender roles اور جو gender characteristics ہیں which are generally acknowledged and which are generally expected in most of the societies. ایک اور بات میں نے کہی کہ there are ethnic differences. تو ethnic differences کے حوالے سے یہ دیکھا گیا کہ جو امریکہ میں رہنے والے افریقن امریکن تھے they were found higher on spirituality dimension, which is one strength that has been categorized into the virtue of transcendence, peak experiences. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ہم پاکستان میں ایڈمنسٹر کریں تو پاکستانی لوگ جو ہیں وہ بھی کافی اچھا سکور لیں گے اس پرٹیکولر ڈائمینشن پر. Another characteristic of VIA-IS is that it had correlations with other indicators. اب جب کوئی میئر بنتا ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کا باقی سملر میئرز کے ساتھ کوریلیشن دیکھا جائے. پرپس کیا ہوتا ہے؟ پرپس یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ ریلائبلی ایک وہی چیز میئر کر رہا ہے یا نہیں. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر میئر کا اپنے سملر میئرز کے ساتھ ہائی کوریلیشن ہے, ہائی پازیٹیو کوریلیشن, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ میئر جو ہم بنا رہے ہیں اس وقت that can be considered valid because it is measuring the same thing. اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص آئٹمس فل کرتا تھا VIA-IS پر اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آتا تھا, تو جب اس کا مقابلہ کیا جاتا تھا کہ فرینڈس اور فیملی کی ایویلویشن کیا ہیں اباؤٹ دیٹ پرٹیکولر پرسن, تو یہ پتا چلتا تھا کہ دیر ور 50% ایگریمنٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک شخص جو ہے آپ سمجھتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ریزلٹس آف VIA-IS کہ دیٹ پرسن از ہائر آن لیٹس سے اسپرچویلٹی, ہیومینٹی اور سم ادر ڈائمینشن, تو اس کے فرینڈس اور فیملی بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ ٹریٹس پائے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ریلائبل انسٹرومنٹ ہے دیٹ کین بی یوزڈ فار میئرنگ پازیٹیو اسٹرینگثس آف ہیومن بینگس. اور اس کے علاوہ جو تھا وہ یہ بھی شروع میں جب یہ بنا رہے تھے پرٹیکولر میئر, تو ریسرچرز ایکچولی ویوڈ اے لاٹ آف اسٹرینتھ اینڈ ورچو میئرز جو اس وقت تک بنی ہوئی تھیں, اور ان کو بنیاد بنا کر بھی انہوں نے آئٹمس بنائے ہیں اس پرٹیکولر اسکیل کے. اور اس پرٹیکولر اسکیل کی جب میں بات کر رہی ہوں تو اس کا ریفرنس ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ it is actually based on a lot of measures. One of them is strength explorer and strength finder, جس کا پچھلے لیکچر میں ذکر آیا تھا. اور اس میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ یوزلی یوز کی گئی ہیں جو اسٹارٹ ہوتی ہیں I always, اور پھر آپ جگہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ شخص خود فل کرے کہ I always do what, I always think what. Another thing is that VIA Youth contains 198 items. This is another measure of VIA جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ ابھی ہم اڈلٹس کے میئر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور ابھی ہم جو چلڈرن میئر ہے اس کا بھی ذکر کریں گے, یا آپ ایڈولیسنٹ میئر کہہ سکتے ہیں. تو اس میں 198 آئٹمس ہیں. اور جب ہم اڈلٹ ورژن کی بات کرتے ہیں تو اڈلٹ ورژن جو ہے وہ بھی اسٹرینگتھس فائنڈر کی طرح 5 مین تھیمز جو ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 سگنیچر تھیمز آئیڈینٹیفائی کرتا تھا اسٹرینگتھس فائنڈر, اور 5 سگنیچر اسٹرینگتھس آئیڈینٹیفائی کرتا ہے VIA. اور جو یوتھ کے لیے بنایا گیا ہے وہ 3 اسٹرینگتھس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین یو ہیو دا اپرچونٹی ٹو بلڈ آن دوز اسٹرینگتھس. آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اپنی اس پرٹیکولر ٹریٹ کو زیادہ بہتر کر لیں. اب ہم تیسرے میئر کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کا انٹروڈکشن پچھلی دفعہ میں نے صرف نام کے ذریعے دیا تھا, بیکاز maybe you would have remembered that I had talked about 3 measures of identifying positive strengths in human beings. The first one was strengths finder. دوسرا جو تھا VIA values in action. And the third one is the Search Institution's 40 developmental assets, which was designed by Benson and colleagues in 1998. یہ 1998 میں تو پورا ہمارے سامنے ایک پیکج آتا ہے, لیکن اس سے پہلے the conceptualization about human assets, particularly in children from the developmental perspective, was started in 1980.
اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب ڈونلڈ کلفٹن نے اسٹرینگتھ فائنڈر بنایا تو اس کے نزدیک ایک کوشچن تھا کہ what would happen if we think that what is right with people. یہ سوچنے کی بجائے کہ what is wrong with people, کیا ہوگا اگر ہم یہ سوچیں کہ what is right with people. ہوگا یہ کہ we would be able to identify strengths اور ہم ان کو پروموٹ کر سکیں گے. تو ویکنیسز کو تو پروموٹ نہیں کرنا ہوتا, اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو فلرش کر سکیں گے ود آئیڈینٹیفیکیشن آف یور پازیٹیو ٹریٹس. اسی طرح سے ایک کوشچن یہاں پر اٹھایا گیا when this particular scale was constructed, اور وہ کوشچن یہ تھا کہ what are particular assets which develop children to thrive in their life, to flourish in their life. کون سے ایسٹس ہیں بچوں میں جو ان کی گروئنگ ایج کے ساتھ وابستہ ہیں, ڈیولپمنٹل سٹیجز کے ساتھ وابستہ ہیں, جو ان کو لائف میں سروائیو کرنے میں, فلرش کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. اور اس کوشچن کو بنیاد بنا کر یہ میئر بنایا گیا. So it categorizes assets according to 20 external and internal assets each. یہ جس انسٹرومنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں there are 40 assets and 20 are internal assets and other 20 are external assets. Internal assets are related with children's and then adolescents' personal traits like courage ہے, assertiveness ہے, self-confidence ہے, attentiveness ہے, and so on. While external factors are related with a person's relationship with other people and a person's positive experiences in life. تو یہ دونوں طرح کے ایسٹس جو ہے وہ میئر کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کون کون سے ایسٹس جو ہیں وہ بچوں میں, ایڈولیسنٹس میں پائے جائیں تو they are able to flourish and become successful in their life. It has 156 items and 156 item search institute profiles of student life, attitudes and behavior. اب یہ ایک نام ہے اس ایک پوری میئرس کا جو کہ خاصا لمبا ہے, تو آپ کو شاید یہ لگا ہوگا یہ میں کوئی جملہ بولنے جا رہی ہوں, لیکن یہ جو پرٹیکولر اس کا میئر ہے, ایسٹس کے بہت سارے میئرز بنے, تو اس میں سے یہ جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی کون کون سی کریکٹرسٹکس ہیں یہ دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ ہیز 40 ایسٹس, جیسا کہ پہلے بات ہو چکی ہے. 24 ایسٹس جو ہیں اس کے علاوہ کیا ہے, 8 تھرائیونگ انڈیکیٹرز, کہ اس میں سے سب سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ کون سے ہیں, 8 تھرائیونگ انڈیکیٹرز کون سے ہیں, اور اس کی کیا ڈائمینشن ہے کہ دیر آر 5 ڈیولپمنٹل ڈیفیسٹس. ڈیولپمنٹل ڈیفیسٹس انسان میں, بچوں میں کون کون سے ہوتے ہیں, اگر وہ پائے جائیں تو کامیابی میں ہنڈرنس پیدا کرتے ہیں, پازیٹیو گروتھ میں ہنڈرنس پیدا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے, 24 رسک ٹیکنگ بیہیویئر. تو یہ جو پرٹیکولر ڈائمینشن ہے اس میں یہ بہت ساری اور چیزیں بھی پائی جاتی ہیں. اب آپ سے 3 میئرز کا ذکر کیا, اسٹرینگتھس فائنڈر, ویلیوز ان ایکشن اینڈ دین 40 ایسٹس میئر. اور اس کے علاوہ 40 ایسٹس کے علاوہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس کی ایک اور فارم بھی ہے جس میں ڈفرینٹ ڈائمینشنس الگ سے شامل کی گئی ہیں. اب یہ ساری جو ہیں یہ تقریباً ایک ہی چیز میئر کرتی ہیں. دے میئر ہیومن اسٹرینگتھس اینڈ ورچوز. گو اس کے الگ الگ سے ان کے نام ہو سکتے ہیں, ڈائمینشنس ہو سکتی ہیں. تو اب ذرا ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کس کس ڈائمینشن پر ان میں کون کون سی کریکٹرسٹک پائی جاتی ہے. اگر آپ اب یہ سلائیڈ دیکھیے تو اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ ایز فار ایز کاسٹ از کنسرنڈ, اسٹرینگتھس فائنڈر ہیز اے کاسٹ. یہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے, لیکن آپ کو فل کرنے کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے پے کرنا پڑتا ہے ڈالرز میں. اگر آپ ویلیوز ان ایکشن کو دیکھیں تو اس کی کاسٹ نہیں ہے. ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر بعد اس کی ویب سائٹ بتاؤں گی, اور آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آن لائن جائیں, اس کے جو آئٹمس ہیں ان کو اٹیمپٹ کریں, 180 آئٹمس, اور the results will be displayed to you کہ what are your signature strengths, اور باقی ساری اسٹرینگس میں 24 میں آپ کا کیا اسکور ہے. تو وہ بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا آپ کی اسٹڈیز میں, آپ کے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں, اس طرح سے کہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کو اپنی کون سی اسٹرینگس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ بھی پتا چلے گا کہ آپ میں
زیادہ اچھے خصائص کون سے ہیں تاکہ آپ ان کو ابھار سکیں. تیسرا جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ایسٹس کی بات کر رہے تھے. ڈیولپمنٹل ایسٹس کی بھی کاسٹ آپ کو دینی پڑتی ہے if you want to attempt that. As far as online versions are concerned, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, Strength Finder and VIA are available online, جبکہ Assets Explorer جو ہے that is not available online. اسی طرح یہ دیکھیں کہ ملٹیپل اس کے ورژنس ہیں یا اس کی ایک ہی اسکیل بنائی گئی ہے, تو یہ تینوں جو ہیں they are available in multiple versions. جیسا کہ ہم نے دیکھا کچھ جو ہیں وہ اڈلٹس کے لیے ہیں, کچھ ایڈولیسنٹس کے لیے, یوتھ کے لیے ہیں, اور کچھ بچوں کے لیے بھی بنائے گئے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس ایج کیٹیگری سے بلانگ کرتے ہیں, اور پھر آپ اس کے مطابق جو ہے وہ والا ورژن جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں پرسنل منی ایکسپیریمنٹس کی طرف. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے اس کورس کا انٹروڈکشن کروایا تھا تو میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہر لیکچر میں جو ایک فارمل لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ منی ایکسپیریمنٹس ہوں گے. اور منی ایکسپیریمنٹس کا پرپس یہ ہے کہ جو ریسرچرز لیبس میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, فیلڈ میں کرتے ہیں, پازیٹیو سائیکالوجسٹ جو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ کروں اور آپ اپنے ساتھ خود کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ سبجیکٹ ان اے ڈیپر سینس. تو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ آج آپ کے لیے ہم نے ڈیزائن کیے ہیں. گیٹنگ ٹو نو یور فرینڈز ویکنیسز اینڈ اسٹرینگس. آپ کسی اپنے فرینڈ کو انٹرویو کیجیے اور اس سے پوچھیے کہ یہ بتائے آپ کو کہ اس کے خیال میں اس کی اسٹرینگس کون سی ہیں اور ویکنیسز کون سی ہیں. اب مجھے دو طرح کے ایکسپیرینس ہیں اس سلسلے میں. ایک تو یہ ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ایڈمیشنز کے لیے کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں, تو میرا ایک فیوریٹ کویسچن ہے جو میں سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ کی اسٹرینگس اور ویکنیسز کیا ہیں. اینڈ آئی ایم ریئلی سرپرائز دیٹ موسٹ آف دا پیپل آر ناٹ ایبل ٹو نیم دیم. وہ کہتے ہیں کبھی سوچا نہیں. حالانکہ دیکھیں اپنی ذات کے بارے میں تو ہمیں سوچنا چاہیے, اور ہماری ذات میں کیا کیا پازیٹیو ایسپیکٹس ہیں ہمیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. کیا ہم اپنے آپ کو ہی نہیں سمجھتے تو پھر ہم دوسروں کو کیسے سمجھیں گے. آپ کو پتا ہے کہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ سیلف نالج از اسینشیل. اور اس کے بارے میں تو جب ہم بات کر رہے تھے ہسٹوریکل پرسپیکٹو ان پازیٹیو سائیکالوجی, تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ تو بڑا اینشینٹ ٹائم سے یہ ریکگنائز کیا جاتا ہے. Aristotle and Plato recognize this fact that people should have self-awareness, اور اسی سے آپ جو ہے وہ آگے فلرش کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ جو ہیں they are not able to identify their strengths and weakness. تو آپ دیکھیے کہ کیا آپ کی فرینڈ یا آپ کا فرینڈ اپنی اسٹرینگس اور ویکنیسز بتا دیتا ہے یا نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا مجھے اس سلسلے میں دو طرح کے ایکسپیرینس ہیں. ایک یہ ہے کہ پیپل آر ناٹ ایبل ٹو نیم دیئر اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز. دوسرا یہ ہے کہ سم ٹائم پیپل آر ایبل ٹو ٹیل اباؤٹ دیئر اسٹرینگس لیکن ویکنیسز نہیں بتاتے. یہ تو سیلف ڈیفینس بھی ہو سکتی ہے. اور کئی دفعہ ویکنیسز پتہ ہے مجھ میں یہ پرابلم ہے, میں بہت جلدی گھبرا جاتا ہوں, پبلک میں بول نہیں سکتا, لیکن خوبیاں پتہ نہیں, آپ ہی بتا سکتے ہیں یا کسی اور سے پوچھیں جو مجھے جانتا ہو. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو جاننا چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا فرینڈ جو ہے وہ کیا پروفائل بیان کرتا ہے, اینڈ دین یو شیئر یور پازیٹیوز اینڈ یور ویکنیسز ود یور فرینڈ اینڈ آسک ہز اور ہر اوپینین کہ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. تو پھر دیکھیے کہ کیسا میچ ہوتا ہے. دوسرا ایکسپیریمنٹ کیا ہے دیکھتے ہیں. ڈسکورنگ یور اسٹرینگس آن اسٹرینگس فائنڈر. یہاں پہ ویب سائٹ میں آپ کو دے رہی ہوں strengthsfinder.com, اور ویلیوز ان ایکشن جو ہے اس کی ویب سائٹ ہے positivepsychology.org. ان پر جائیے اور جو فری اویلیبل ہے, میں تو یہ کہوں گی ویلیوز ان ایکشن, اس کو اٹیمپٹ کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی سگنیچر اسٹرینگس کون سی ہیں, اینڈ دین ڈیووٹ سم ٹائم ٹو بلڈ آن دوز اسٹرینگس. فار ایگزامپل اگر آپ کی ہیومینٹی ڈائمینشن ہائی ہے تو آپ اس کو فردر الیبریٹ کریں, کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوں, یو بیکم مور کائنڈ,
you are more understanding of other people. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ رانگ ڈائریکشن میں تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اچھا اپنے آپ کو یہ بنا لیں, اس میں کامیابی نہیں ہوتی, لیکن جو چیز پہلے سے ہی آپ کے اندر موجود ہے اس پر آپ یقیناً کام کر سکتے ہیں اور اس کو زیادہ کر سکتے ہیں. تیسرا ایکسپیریمنٹ جس کا پہلے 2 کے ساتھ تعلق ہے, کیپیٹلائزنگ آن یور اسٹرینگتھ. دین یو کیپیٹلائز آن یور اسٹرینگتھ. اس کا مطلب یہ ہے جو پہلے ہی میں نے کہا کہ آپ اپنی اسٹرینگتھ پر فوکس کیجئے اور اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کیجئے. ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو آپ کی چیف اسٹرینگتھ ہے اس کو ڈیلی پریکٹس کریں 3 دفعہ. یو آر اے گڈ پرسن, یو لو ادر پیپل, یو آر ویری ہیومن. تو پریکٹس دس 3 times a day سوچ کر, اور اس کے بعد دیکھیے کہ کیا آپ کے تعلقات لوگوں سے زیادہ بہتر ہوئے, کیا آپ کی ورک فنکشننگ بہتر ہوئی, اینڈ سو آن. ایک اور سلائیڈ اسی سلسلے میں دکھا رہی ہوں کہ ہاؤ کین یو کیپیٹلائز آن پازیٹیو ایموشنز اینڈ اسٹرینگس. پہلے اپلائنگ اسٹرینگس, آپ کی کون کون سی اسٹرینگس ہیں آپ ان کو اپنے پہ اپلائی کریں یعنی مزید کریں. دین اس کا فائدہ دیکھیے کہ دین اٹ ول لیڈ ٹو پازیٹیو ایموشنز. ریسرچرز ہیو ڈسکورڈ دیٹ when you are using your strengths and when you know that this is your strength and you feel very positive, آپ کو خوشی ہوتی ہے, you become more happy, you become more satisfied with your life. So this is related with boosting of your mood. تو جب آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ریسرچز ہیں کہ جب آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے تو you become more altruistic. اس کا اگلے لیکچر میں ذکر آپ کے ساتھ الیبوریٹلی کریں گے کہ جب آپ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تو کیسے آپ اچھے کام کرتے ہیں. تو پازیٹیو ایموشنز جو ہیں دے کین لیڈ ٹو مور امیونٹی, بیٹر فزیکل ہیلتھ اینڈ بیٹر سائیکولوجیکل ہیلتھ. آگے پھر کیا ہوگا, دین یو آر ایبل ٹو نیم اینڈ نرچر یور اسٹرینگتھ. آپ کلیئرلی بتا سکتے ہیں یس دس از مائی اسٹرینگتھ, اینڈ دین یو کین نرچر دیم, یو کین فردر فلرش دیم, پروموٹ دیم. یہاں پہ مثال دیتی ہوں ایک پازیٹیو سائیکولوجسٹ کی. اس نے کیا کیا کہ ہی فاؤنڈ ہز اسکور آن اسٹرینگتھ فائنڈر اینڈ ہی فاؤنڈ ہز اسکور آن VIA, ویلیوز ان ایکشن, اور دونوں میں اس نے یہ دیکھا کہ اس کی 5 سگنیچر اسٹرینگتھس اور تھیمز کون کون سی ہیں. اس کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ اس میں پرومیننٹ کون سی ہیں, اینڈ دین ہی فاؤنڈ آؤٹ دیٹ ہی ہیڈ 2 مین important themes in strengths finder, اور وہ کون کون سی تھی, they were maximizer and futuristic. VIA میں اس کی سب سے ہائی جو اسٹرینگتھ تھی وہ کون سی تھی یا ورچو تھی, وہ کون سی تھی, that was gratitude. اب یہ تینوں اس نے اپنے سامنے رکھ لی اور اس نے کہا کہ میں ٹرائی کرتا ہوں اپنے اوپر کہ کیسے میں اس سے فائدہ حاصل کرتا ہوں. اینڈ ہی آلسو مینٹینڈ دیٹ فار اے پازیٹیو سائیکولوجسٹ اٹ از اسینشیل دیٹ یو آلسو پریکٹس وٹ یو ٹیچ. آپ کسی کو جو سکھا رہے ہیں پہلے اپنے آپ پر پریکٹس کریں تاکہ آپ کسی کو کہنے کے بھی قابل ہوں, کسی کو سمجھانے کے لیے آپ کے پاس زیادہ نالج ہو. اپنے آپ پر اپلائی کیا. سو ون ڈائمینشن آف اسٹرینگتھ فائنڈر واز فیوچرسٹک, دیٹ ہی واز ایبل ٹو تھنک اباؤٹ فیوچر اور پلان اکارڈنگلی, اور اس میں بڑی یہ صلاحیت ہے. تو اس نے یہ کوشش کی کہ اب اس کو اس نے میکسیمائز کرنا ہے, تو اس نے کہا کیسے کروں. تو وہ ایک ایوننگ واک لیتا ہوتا تھا اپنی وائف کے ساتھ یا کبھی اکیلے. تو راستے میں پھر اس نے سوچا کہ جب اپنی وائف کے ساتھ ہوتا تھا تو اپنے فیوچر پلانز ڈسکس کرتا تھا کہ کیسے جو ہیں اس نے اور کیا کیا کرنا ہے اور کیسے اس میں کامیابی کے چانسز ہیں, اور اس کا جو ہے اس کی ویل بینگ کے ساتھ اور اس کی پروفیشنل لائف کے ساتھ کیا تعلق ہے. دوسرا تھا میکسیمائزر, کہ میکسیمائزر جو ہیں وہ ایوریج آؤٹ کم پر خوش نہیں ہوتے, دے وانٹ دا میکسیمم ریزلٹ آف ایوری تھنگ. تو اس کے لیے اس نے یہ کہا, اپنے آپ پر غور کیا اور اس نے کہا کہ میں نے نوٹ کیا کہ میں ایسے لوگوں میں گھرا ہوا ہوں جو کہ مجھے کوئی ہیلپ فل سجیشنز بھی نہیں دیتے, بعض لوگ, سارے نہیں, اور اس سے تو میری کریٹیوٹی رک جاتی ہے بلکہ مجھے وہ ہنڈرنس ہی پیدا ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی نہ کسی چیز میں غلط رائے دے دیتے ہیں. تو اس نے کہا فار میکسیمائزنگ مائی پوٹینشیل اٹ از ناٹ اپروپریٹ
تو اس نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد اکٹھا کروں, ایسے فرینڈس بناؤں which would help me in maximizing my potential. تو اس نے کہا کہ this actually worked for the betterment of his professional and academic life. اگلا پوائنٹ تھا that he was higher on gratitude dimension. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے فرائیڈے ایوننگ کو کیا کیا کہ اس نے تھینکس نوٹس لکھنے شروع کر دیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے زندگی میں اس کو کوئی بھی فائدہ پہنچایا ہوتا ہے, کوئی اچھی بات اس کے لیے کہی ہوتی ہے, کسی بھی طریقے سے if those people were helpful in his life, تو then he would write down thanks notes to them in Friday afternoon and post them. کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے لائف میں اس مقام پر ہیلپ دی اینڈ سو آن. تو اس نے یہ کہا کہ میں نے کچھ ہی ہفتوں کے بعد یہ محسوس کیا کہ میری اپنی زندگی بھی بہتر ہو رہی ہے اور میرے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ بھی بہتر ہو رہے. تو آپ دیکھیے کہ ہاؤ یو کین کیپیٹلائز اینڈ بلڈ آن یور اسٹرینگس. تو یہی فوائد آپ بھی اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ پازیٹیو اسٹرینگس کی میئرمنٹ کیسے کرتے ہیں. سو دس واز ریلیٹڈ ود دا پریویس ٹاپک جو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کلاسیفیکیشن اینڈ میئرس آف پازیٹیو اسٹرینگس. اب اسی کے ساتھ ایک اور ٹاپک ریلیٹڈ ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ود پازیٹیو آؤٹ کمس. تو ہم کیسے میئر کریں گے پازیٹیو آؤٹ کمس کو, یعنی پازیٹیو سائیکالوجی کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو آؤٹ کم کیا ہوتا ہے, یا جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری یہ اسٹرینگس ہیں تو واٹ از دا پازیٹیو آؤٹ کم آف دیٹ نالج. پازیٹیو آؤٹ کمس کیا کیا ہو سکتی ہیں, لیٹس سی دیٹ. دیر آر تھیوریز آف سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو ویل بینگ. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ پازیٹیو آؤٹ کم از ویل بینگ. آپ اپنی اسٹرینگس پر کام کرتے ہیں, یو ایکسپیرئنس ویل بینگ. آپ زندگی میں خوش ہیں, یو ایکسپیرئنس ویل بینگ. تو پازیٹیو آؤٹ کم جو ہے پازیٹیو سائیکالوجی کی, یا پرپس آف پازیٹیو سائیکالوجی از دا پازیٹیو آؤٹ کم اینڈ دیٹ از ویل بینگ. اب ویل بینگ جو ہے اس کے بارے میں دو طرح کی تھیوریز ہیں, آبجیکٹو اور سبجیکٹو. دا ایسنس آف ویل بینگ ریسرچ از ایکچولی سبجیکٹو ویل بینگ, جو کہ سبجیکٹو تھیوریز ہیں, اینڈ دے ہیو بین پروموٹیڈ بائی ڈائنر اینڈ ہز کولیگس. ڈائنر نے اس پر بہت کام کیا ہے کہ یہ جو سبجیکٹو ویل بینگ ہے یہ کیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سبجیکٹو ویل بینگ جو ہے وہ ملتی جلتی ہے واٹ از کالڈ ہیپینس, لائف سیٹسفیکشن. تو یہ سینونیمز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں سبجیکٹو ویل بینگ کے لیے. اور سبجیکٹو ویل بینگ جو ہے اس کو ہم ایموشنل ویل بینگ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے برعکس جو ہے آبجیکٹو ویل بینگ کیا ہے. آبجیکٹو ویل بینگ جو ہے دیٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو کیٹیگوریز بائی ڈفرنٹ ریسرچرز. ون از سوشل ویل بینگ اینڈ دا ادر از سائیکولوجیکل ویل بینگ. پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹو ویل بینگ کیا ہے. سبجیکٹو ویل بینگ is related with happiness and life satisfaction. So we can say that happiness and life satisfaction are components of emotional or subjective well-being. So subjective well-being se murad hai that you are satisfied in your life and that you are happy in your life. Happiness kya hai? Life satisfaction kya hai? Happiness is a immediate experience of positiveness. آپ کو پتا ہوتا ہے یو آر گوئنگ تھرو پلیزنٹ اور انپلیزنٹ ایکسپیرئنسز. یور اپریزل آف پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ایکسپیرئنسز از ریلیٹڈ ود ہیپینس. اور جو لائف سیٹسفیکشن ہے دیٹ از ایکچولی ریلیٹڈ ود یور سینس آف کنٹینٹمنٹ اینڈ وچ از اگین ریلیٹڈ ود یور پاسٹ لائف ایکسپیرئنسز. اور یہ جو کنٹینٹمنٹ ہے دیٹ ایکچولی اسپرنگز آؤٹ from small gaps between wants and needs. اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ if there are small gaps between wants and needs, تو it is better for your subjective well-being. کس طرح سے کہ بعض اوقات کوئی چیز ہماری ضرورت نہیں ہوتی, it is not our need but we want it. تو یہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے. کہ ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کرتی ہوں کہ کیا ایک
خاتون کو ضرورت ہے کہ اس کے پاس 5 سونے کے سیٹ ہوں, گولڈ کے سیٹ ہوں یا ڈائمنڈ کے سیٹس ہوں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ضرورت تو نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ یہ کہے کہ آئی وانٹ اٹ فار سم سو اینڈ سو ریزنز. سو اف دیر آر بگ گیپس بٹوین wants and needs and if there are small gaps between wants and need, then it could contribute to your well-being. تو جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اگر ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کو پانا امپورٹنٹ ہے تو then we are more satisfied in our life. اور جیسا کہ پہلے کہا کہ objective well-being comprises psychological and social aspects. Psychological کے بارے میں Rife had done a lot of research. He started on that in 1989 اور Keyes کی research is mostly in 1998. اور یہ ہم جب کہتے ہیں کہ 1998 یا 1989 تو it refers to different research articles or even books that have been published so far. اب یہ بات ہو رہی تھی سائیکولوجیکل اور سوشل اور اس کے ساتھ ایموشنل اور سبجیکٹو ویل بینگ کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایسپیکٹ جو ہے وہ ضروری ہے انسان کے لیے. ڈائنر مینٹینس دیٹ the essence of well-being is emotional or subjective well-being. This is a person's personal appraisal of one's happiness and satisfaction. یعنی میرے خیال میں کتنی خوش ہوں, میں اپنی زندگی سے کتنی سیٹسفائیڈ ہوں, my personal appraisal, my subjective experience. اور سائیکولوجیکل اور جو سوشل ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ باقی لوگ بھی ہمیں کیسے پرسیو کرتے ہیں اور ہمارا ریلیشن شپ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے اور ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں. دس از آل انکلوسیو. اب ایک سوال میں نے آپ کے سامنے اٹھایا تھا کہ وٹ ڈو یو تھنک از اسینشیل, ایموشنل سبجیکٹو ویل بینگ زیادہ ضروری ہے یا پھر سوشل اور سائیکولوجیکل ویل بینگ ضروری ہے. تو ریسرچرز ہیو انڈیکیٹڈ دیٹ کمپلیٹ مینٹل ہیلتھ can be conceptualized via combinations of high levels of all 3 factors. So integrated model یہ ہے کہ you should be higher, reasonably higher. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ you will be highest on all of the dimensions. This is a dream, لیکن generally there is a chance کہ it cannot be fulfilled. تو یہ ایک aspect تو ہے جس کے لیے ہم خواہش کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ human beings are 100% happy, 100% satisfied with their life. کوئی بھی دنیا میں شخص ایسا نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی پرابلم نہ ہو. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پرابلم نہیں ہوتی لیکن ہماری پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ یہ پرابلم ہے مجھے. جیسے کہ اگر میری ایک فرینڈ ہے جو یا میری کوئی جاننے والی ہے اور اس کو کوئی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں تو یہ میری لیے پرابلم تو نہیں ہے نا, لیکن سم ٹائم پیپل میک اٹ اے پرابلم فار دیم سیلف. تو ضروری نہیں ہے کہ پرابلم ہو, سم ٹائم ہم اس کو پرسیو ایک پرابلم کے طور پر کر لیتے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ریلیٹیولی یا ریزنیبلی ہائی اسکور آپ تینوں ڈائمینشنز پر حاصل کریں تو پھر آپ مینٹلی ہیلدی ہوتے ہیں. جب سائیکولوجیکل ایسپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو جنرلی ریسرچرز نے, جن کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا, وہ اس کی 6 ڈائمینشنز بتاتے ہیں. اور سائیکولوجیکل ایسپیکٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں, فار ایگزامپل سیلف ایکسیپٹنس, سیلف گروتھ ایٹسٹرا. سوشل ایسپیکٹ کے بارے میں جنرلی 5 ڈائمینشنز کا ذکر کیا جاتا ہے جن ریسرچرز نے اس پر کام کیا ہے. اور سوشل ایسپیکٹ سے مراد یہ ہے کہ واٹ آر آور ریلیشن شپس ود ادر پیپل, اینڈ دین سوشل ایکسیپٹنس, ہم اپنے آپ کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں لیکن سوسائٹی ہمیں کیسے ایکسیپٹ کرتی ہے, کیسے ہم انٹریکٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ. اور جب آپ ایموشنل ویل بینگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 ایسپیکٹس امپورٹنٹ ہیں. 1 is happiness, 2nd is life satisfaction, 3rd is positive affect, and the 4th is negative affect. Affect is again an immediate experience of how we are feeling, about our appraisal of positive and negative experiences. تو یہ 3 چیزیں اس میں پازیٹیو ہیں اور ایک نیگیٹو ہیں. اور ڈائنر کہتا ہے کہ ہمارا بیلنس ہونا چاہیے پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹ کا. یعنی یہ نہ ہو کہ ہمیں نیگیٹو ایفیکٹ زیادہ ہو
اور پازیٹیوٹی کم ہو. تو ان دونوں میں بیلنس اور ہیپینس اور لائف سیٹسفیکشن, دیز آل فور ول ڈٹرمن دیٹ یو آر ایموشنلی ہیپی یا یو آر ایکسپیرئنسنگ ایموشنل ویل بینگ. اب ایک اور بات کرتی ہوں. لک ایٹ دا سلائڈ. آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر میں دو چیزوں کا ذکر کر رہی ہوں, فلرشنگ ورسز لینگویشنگ. اب فلرشنگ انڈیویجولس کون سے ہوتے ہیں؟ فلرشنگ انڈیویجولس آر دوز who are higher on the 3 dimensions of well-being, and which are they? They are emotional, psychological, and social. And people who are lower in those 3 dimensions, they are languishing individuals. Languishing کا مطلب ہے who are weaker, who are decaying, اور اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر اٹیمپٹ یہ ہونی چاہیے کہ they will also work on their positives. کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان میں کوئی بھی پازیٹیو ایسپیکٹ نہیں ہوتے. They would definitely have positive aspects, and the need is to flourish them, to promote them, to build on them. ایک اور بات کرنے جا رہی ہوں, and that is the diagnostic criteria for flourishing. ابھی flourishing اور languishing کی بات کی, تو diagnostic criteria کیا ہے؟ میں نے کہا کہ انٹیگریٹڈ ماڈل یہ ہے ویل بینگ کا کہ آپ تینوں ڈائمینشنز پر ہائی ہوں. تو لیٹس سی دا فلرشنگ diagnostic criteria. Number A is that the individual must have had no episode of major depression in the past year. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپریشن نہ ہو, یعنی نیگیٹیوٹی نہ ہو in the past year. اس سے پہلے ہو تو ایک اور بات ہے. B criteria وہ کیا ہے؟ must possess high levels of emotional well-being on 2 of 3 scale scores. ایک بات تو یہ ہے کہ you are free from illness, لیکن WHO کی ڈیفینیشن کے مطابق اٹس ناٹ اسینشیل فار ایکسپیرئنسنگ مینٹل ویل بینگ اینڈ فار کنسیڈرنگ یور سیلف مینٹلی ہیلدی دیٹ یو آر جسٹ فری فرام illness. آپ میں پازیٹیوٹی بھی ہونی چاہیے. تو اب تینوں ڈائمینشنس کا ذکر آ رہا ہے کہ دیٹ یو آر ہائر آن ایٹ لیسٹ 2 of the 3 پازیٹیو ڈائمینشنس. تو ایموشنل ویل بینگ میں میں نے آپ کو 4 ڈائمینشنس بتائی تھی جس میں 3 پازیٹیو تھی. دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں, ہیپینس, لائف سیٹسفیکشن اینڈ پازیٹیو افیکٹ. آپ ان 3 میں سے 2 پر ضرور آئی ہوں. ایک اور کرائٹیریا, یو ہیو ہائی سائیکولوجیکل ویل بینگ آن 4 of 6 کیٹیگریز آف سائیکولوجیکل ڈائمینشن. میں نے 6 کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ ان 6 کے بارے میں ریسرچرز بات کرتے ہیں, ان میں سے آپ کو 4 پر ہائی ہونا چاہیے فار کنسیڈرنگ یور سیلف مینٹلی ہیلدی. And the last criterion is that you are high on social well-being on 3 of 5 indicators. تو یہ ایک فلرشنگ کا کرائٹیریا ہے, اور آپ کو پازیٹیو سائیکالوجی کی بکس میں یہ سوشل, سائیکولوجیکل اور سبجیکٹو ویل بینگ کے انڈیکیٹرز مل جائیں گے, اور آپ ان کو فل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس ڈائمینشن پر ہائی ہیں, اور اوور آل ویدر یو سیٹسفائی دا کرائٹیریا آف کنسیڈرنگ یور سیلف اے فلرشنگ ہیومن بینگ آر ناٹ. آخری بات آج کے لیکچر میں کرنے چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو خود کیسے میئر کر سکتے ہیں. سو ہاؤ یو کین میئر یور سیلف آن پازیٹیو ڈائمینشنز تھرو سیلف رپورٹس, اور باقی ریسرچرز جو ہیں وہ بھی یوز کرتے ہیں بعض اوقات لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ سرویز میں, پاپولیشن سرویز میں, کہ وہ آپ کو میئر کرتے ہیں 2 ڈائمینشنز پر, عام طور پر 2 ڈائمینشنز پر. ایک آپ کو دکھانے جا رہی ہوں سلائڈ میں کہ سیلف رپورٹ میئر جو ہے ویل بینگ کی کیا ہے, فیسز اسکیل. یہ اسی طرح سے فیسز بنے ہوئے ہیں جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ واٹ از یور پاسپورٹ پکچر, کہ آپ کی جو ہے آپ کے خیال میں جو دنیا کو نظر آتی ہے پاسپورٹ پکچر کون سی ہے, کون سی شکل دنیا کو آپ کی نظر آتی ہے, ہنستی ہوئی, ایوریج, سیریس یا غمگین. تو ریسرچرز یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں یہ, اور یہ بڑے بڑے سرویز میں یہ فیس اسکیل یوز ہوئی ہیں. جو میں نے کنڈکٹ کیا تھا سروے پاکستان میں, اینڈ دیٹ از پبلشڈ ان این انٹرنیشنل جرنل, اور اس میں بھی میں نے یہ فیس اسکیل یوز کی تھی. اور آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں, اس سے آپ کی ہیپینس کا اندازہ ہوتا ہے. دوسرا جو ہے وہ دیٹ از دا لائف سیٹسفیکشن اسکیل. لائف سیٹسفیکشن میئر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. کبھی کبھار ایک سوال پوچھ لیا جاتا ہے, کبھی 2-3 سوال پوچھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ہاؤ سیٹسفائیڈ یو آر ود یور لائف. ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو لائف سے کتنا مطمئن پاتے ہیں.
اور آپ کو ایک اسکیل دے دی جاتی ہے 0 to 10, 0 to 7, 0 to 5, اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل 0 means not at all happy, 10 mean very happy یا extremely happy. تو آپ اپنے آپ کو کہاں ریٹ کریں گے؟ یہ لکٹ اسکیل ہوتی ہے جو گریجولی جو ہے اس کا لیول ہائی ہوتا جاتا ہے یا لو ہوتا جاتا ہے. اور کئی کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے خیال میں آپ زندگی سے کتنا خوش ہیں یا آپ زندگی سے کتنا سیٹسفائیڈ ہیں آن دا بیسس آف یور پاسٹ ایکسپیرینسز. تو ڈفرینٹ سوالات پوچھ کر آپ ایک اسکیل کے ذریعے ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کی پلیسمنٹ کہاں پر ہوگی. اب ہم ریویو کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا پڑھا. ٹوڈیز لیکچر واز کنسرنڈ ود میئرس آف پازیٹیو اسٹرینگس اینڈ پازیٹیو آؤٹ کمس. ہم اپنی اسٹرینگس کو کیسے میئر کر سکتے ہیں اور پازیٹیو سائیکالوجی کے جو پازیٹیو آؤٹ کمس ہیں جیسے کہ ہیپینس, ویل بینگ, ان کی میئرمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے ویلیوز ان ایکشن کی بات کی. ویلیوز ان ایکشن جو ہے اس ٹاپک کو تو ہم نے پچھلے لیکچر سے شروع کیا تھا لیکن اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے. تو آئی ڈسکسڈ ود یو ٹوڈے دیٹ ویلیوز ان ایکشن از اے ویری ریلائبل اینڈ ویلڈ انسٹرومنٹ, اور اس کو بناتے وقت یہ اس چیز کا خیال رکھا گیا تھا کہ بہت سارے پوائنٹ آف ویوز جو ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. جیسے کہ یہ دیکھا جائے کہ ورچوز ہوتی کیا ہیں, اور پھر بہت سے لوگوں کو انٹرویو کیا گیا اور جو لوکل پرسپیکٹیوز جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا گیا. اور اس کے بعد جو تھے پیٹرسن اینڈ سیلیگ مین ور ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی 24 اسٹرینگس, اور 24 اسٹرینگس کو انہوں نے کہا تھا دا بگ 24, اور they were categorized into 6 virtues. اور ان 6 virtues میں یہ دیکھا جاتا تھا کہ آپ کس میں ہائی اسکور حاصل کرتے ہیں, اور اس کا پرپس یہ تھا کہ آپ اپنی سگنیچر اسٹرینگتھ جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں so that you are able to capitalize on them and then you are able to build on those strengths. اور اس کے بارے میں میں نے ایک مثال بھی دی تھی ایک پازیٹیو سائیکالوجسٹ کی جس نے ایکچولی اس کو یوز کیا اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کی لائف میں اس سے بہتری آئی ہے اور لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی بہتری آئی ہے. اینڈ دین وی ڈیڈ سم مینی ایکسپیریمنٹس اینڈ آئی ریکویسٹڈ یو دیٹ یو شوڈ ڈو دیٹ ان یور پرسنل لائف کہ آپ اپنے فرینڈس کی اسٹرینگس کو دیکھیں اور اپنی اسٹرینگس کو دیکھیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کریں اور پھر کیپٹلائز کریں اپنی اسٹرینگس کو. اس کے بعد ہم نے ایک ڈیولپمنٹل ایسٹس کے میئر کا ذکر کیا تھا. And the purpose of constructing that particular measure was that what are different assets that could help children becoming successful, thriving in their life. Or they identified 40 assets, 20 are external and 20 are internal assets. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے different measures کا, کیونکہ یہ ملٹائی ڈائمینشنل ایسپیکٹس ہیں جن کو ڈسکس کرتی ہیں, بہت سارے فارمز اویلیبل ہیں بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, تو ہم نے ڈفرینٹ میئرس کی بات کی تھی. اینڈ دین آئی آلسو ٹاکڈ اباؤٹ پازیٹیو آؤٹ کمس, اینڈ دین وی ٹاکڈ اباؤٹ 2 theories آف پازیٹیو آؤٹ کمس. ون از آبجیکٹیو ویل بینگ اینڈ the second one is subjective well-being. As far as subjective well-being are concerned, کیونکہ ویل بینگز آر کنسرنڈ اس میں میں نے 4 ایسپیکٹس کا ذکر کیا تھا, لائف ہیپینس اینڈ لائف سیٹسفیکشن, اور اس کے ساتھ پازیٹیو اور نیگیٹو ایفیکٹ. اینڈ ڈائنر مینٹینڈ دیٹ دیر شوڈ بی اے بیلنس بٹوین نیگیٹو اینڈ پازیٹیو ایسپیکٹ اور پازیٹیو ایفیکٹ. اس کے علاوہ ہم نے سائیکولوجیکل اور سوشل ویل بینگ کا بھی ذکر کیا, اور اس سلسلے میں جو امپورٹنٹ کنٹریبیوٹرز تھے ان کی ہم نے بات کی کہ کیسے انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور کیسے اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز کو ڈسکور کیا. اینڈ دین فائنلی وی ٹاکڈ اباؤٹ دا انڈیکیٹرز آف فلرشنگ کہ ایک شخص جو ہے اس کو تینوں ڈائمینشنز پر ہائی ہونا چاہیے فار کنسیڈرنگ ہم سیلف اور ہر سیلف اے ہیلدی نارمل ہیومن بینگ. اور فائنلی یہ بات ہوئی تھی کہ پھر ہم پازیٹیو آؤٹ کمس جو ہیں ان کو کیسے سیلف رپورٹس کے ذریعے میئر کر سکتے ہیں. دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. آج ہم پہلا ماڈیول ختم کر چکے ہیں. اگلے لیکچر میں نئے ماڈیول کا اور نئے لیکچر کا آغاز کروں گی. انٹل دین اللہ حافظ.